अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। ज़िंदगी हर किसी की मुश्किल है, लेकिन हम किसी की भी मुश्किलात को आसान कर सकते हैं छोटे छोटे से अल्फाज बोलकर, अच्छी गुफ्तगू करके। आपको नहीं पता कि सामने वाला अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, कौन कौन सी जो जंगें हैं उसे लड़नी पड़ रही हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ज़रिया बन सकते हैं किसी के भी चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का। तो कोशिश करें कि हमेशा ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जिससे सामने वाले की दिल आज़ारी ना हो। समटाइम ऐसे होता है कि सख्त अल्फाज का भी चुनाव करना पड़ता है, लेकिन कोशिश ये करें कि लहजा जो है वो इंसान का नर्म होना चाहिए ताकि सामने वाले को हमारी बात समझ में आ सके। क्योंकि असल मकसद जो है कम्युनिकेशन का यही होता है कि हम सामने वाले को अपनी बात कन्वे कर सकें। किसी का दिल आज़ारी या दुख पहुंचाना हरगिज़ मकसद नहीं होता। तो बस इन्हीं छोटी छोटी सी बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। माह अप्रैल के आगाज़ से ही हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है, और टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है वो 38 सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम 20 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ताहम महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में कहीं भी बारिश की पेशगोई नहीं की गई। और इसके साथ अगर हम देख रहे हैं अप्रैल के आगाज़ में तो मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म नज़र आ रहा है, और अगर इसी तरह से मौसम शदीद गर्म रहा तो आने वाले कुछ दिनों में हीट वेव और हीट स्ट्रोक का भी खदशा है। हीट वेव कैंप्स तो लगाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो शहरियों ने खुद भी एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना होता है। तो कोशिश ये करें कि गैर ज़रूरी तरीके से घर से ना निकला जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी काम है तो सुबह या शाम के औकात में उस काम को निपटा लिया जाए। और जब भी घर से निकलें तो एटलीस्ट अपने पास एक वाटर बोतल रखें, क्योंकि हीट वेव का सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो ये देखते हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से इंसान की बॉडी में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं। और बीमारी जो है हीट वेव की, ये एक बीमारी ही मैं कहूँगी, क्योंकि ये इंसान के लिए इतनी ख़तरनाक है कि इसमें इंसान की जान भी जा सकती है। तो कोशिश ये करें कि घर से जब भी निकलें तो वाटर बोतल और साथ में सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करें, इससे आपकी स्किन जो है वो भी फ्रेश रहेगी। और अब कुछ बात करते हैं फैसलाबाद के अवाम के मसाइल के हवाले से। फैसलाबाद जो है पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन इसके मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इंसान की ज़िंदगी जो है इसका एक बहुत ख़ास दिन होता है, वो होता है सालगिरह का दिन। इस दिन इतनी अटेंशन और इतनी प्यार और मोहब्बत मिल रहा होता है, और मैं समझती हूँ कि ये दिन जो है इंसान को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। और आज जो है मियाँ महबूब जो हैं वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं। सिटी 41 की तरफ वन की जानिब से, हमारी जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी का हर साल इसी तरह से खुशियों से महकता रहे, आपके आसपास कोई भी दुख और गम ना हो, और आप इसी तरह से अपने प्यारों के साथ ऐसी कई सालगिरह मनाते रहें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे फैसलाबाद के इशूज़ के हवाले से। अगर हम बात करें, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, और यहाँ के अवाम के मसाइल के हवाले से बात करें, ट्रांसपोर्ट का मसला भी देखने को आ रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में फैसिलिटीज़ जो हैं वो उस तरह से नहीं दी जा रही, लेकिन मौजूदा हुकूमत का क्या किरदार है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करेंगे। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने से पहले हम आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूं। वो यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फैसलाबाद के अवाम के मैंडेट के हवाले से काफ़ी बात करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सियासतदान हैं, और जिनका विजन और सिर्फ ये है कि फैसलाबाद की अवाम जो है उन्हें उनका हक पहुँचाया जाए। कोई भी मसला हो फैसलाबाद का हमेशा अपना एक क्लियर मोटिव रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बगैर किसी ताखीर के इंट्रोडक्शन करवाती हूँ उमर इसरार खान का। आप रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, PP 112 हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताएं कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मेहरबानी आज आपकी, आपने बुलाया और मौका दिया कि हम अपने हल्के की नुमाइंदगी करें और फैसलाबाद के मसाइल पे कुछ बातचीत करें। बिल्कुल सर, ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं अब्दुर्रहमान की जानिब। अब्दुर्रहमान जो है फैसलाबाद पे बहुत ही कड़ी नज़र रखते हैं। फैसलाबाद का कोई भी मसला हो, कोई भी मसाइल हो, इनकी नज़र से नहीं बच सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुर्रहमान? आप ठीक? आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर उमर इसरार खान, आपसे ही मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। फैसलाबाद की आवाम क्योंकि ऐसी है जो बहुत लविंग भी है, लेकिन यहाँ के मसाइल
مسائل جو ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. دیکھیں کہ ٹرانسپورٹ کا اگر مسئلہ ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پنجاب کی طرف سے خاص کر وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ٹرانسپورٹیشن کے مسئلے کے حوالے سے گفتگو بھی کی گئی ہے اور اس مسئلے کو سمجھا بھی گیا ہے. یہاں پر میٹرو کا بھی اعلان کیا گیا ہے, الیکٹرک بسز کے حوالے سے بھی ہم گفتگو سن رہے تھے, لیکن یہ منصوبہ ابھی تک آغاز نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو فیصل آباد کے مسائل کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سی چیز سمجھنی پڑے گی کہ فیصل آباد کو چھوٹا شہر نہیں, یہ دنیا کے کئی شہروں کو اکٹھا بھی کر لیں تو اتنا بڑا شہر ہے, پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے, اور پاپولیشن کے لحاظ سے جتنا بڑا شہر ہے اتنے ہی زیادہ مسائل, اور مسائل ایک ہی دن میں حل نہیں ہوتے. پچھلے 5 سال میں آپ بطور میڈیا یہاں دیکھتے رہے ہیں کہ کوئی خاص کام نہیں ہوا. میری تو عقل اور سمجھ میں جتنا ہے, ایک لسانی پلی شروع کی تھی انہوں نے یہ آپ کے اسی روڈ کے اوپر, اور وہ 5 سال میں میرا خیال ہے وہ بھی بڑی مشکل مکمل ہوئی. تو مسائل ہیں جی, اور اسپیشلی پبلک ٹرانسپورٹ وہ ایک اس وقت چیلنج یہ ہے کہ موسمی جو تبدیلی ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ سے ہے. جب ہر بندہ اپنی گاڑی اپنا موٹر سائیکل استعمال کرے گا, اس کو ایک اچھی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں اویلیبل ہوگی, تو اتنے ہی لوگ اتنی ہی گاڑیاں وہ دھواں ہوا میں چھوڑیں گی, جس کی وجہ سے آج درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. اسلام آباد میں اولے پڑ رہے ہیں, بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں جس سے فصلیں بھی خراب ہو رہی ہیں. تو اس چیز کو میری جو بڑی بہن ہے, میری لیڈر ہیں مریم نواز صاحبہ, سی ایم پنجاب, انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے. ہم نے ایک اتھارٹی بھی بنا دی اس کے اوپر موسمی تبدیلیوں پہ. تو الیکٹرک بسیں جو ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, وہ لاہور میں فرسٹ فیز میں وہ چل گئی ہیں. 73 غالباً بسیں ہیں, پہلے زیادہ تھی اب تھوڑی کم ہوئی ہیں. وہ انشاءاللہ اگلے 2 مہینوں میں فیصل آباد میں آ جائیں گی. جو روایتی روٹس ہیں ان کے اوپر ایک پراپر سروے کر کے پتہ کیا گیا ہے کہاں پہ ٹریولرز زیادہ ہیں, وہاں پہ وہ بسیں چلیں گی. اور یہ میٹرو سے الگ پروجیکٹ ہے, میٹرو ایک الگ پروجیکٹ ہے, اور انشاءاللہ میٹرو کی بھی فیزیبلٹی ہو گئی ہے. یہ جو آنے والا بجٹ ہے جون میں, اس میں پیسے مختص کیے جائیں گے, اور انشاءاللہ وہ بھی مسئلہ حل ہوگا. جب یہ اچھی ٹرانسپورٹ ملے گی, ہمارے بچے, گھرولی, ہماری گھر کی عورتیں, اسٹوڈنٹس, یہ ایک محفوظ ماحول میں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جا سکیں گے, اور اس گرمی سے بھی بچیں گے. ابھی آپ نے شروع میں بات کی ہیٹ ویو کی, اس ہیٹ ویو سے ہی بچیں گے. وہ اچھی اے سی والی بسیں, ایک صاف ستھرا ماحول, اور آپ لاہور میں وہ جو بسیں چل رہی ہیں وہ کسی یورپین سٹینڈرڈ سے کم نہیں ہیں. میں نے اپنی آدھی زندگی باہر ہی گزاری ہے, اور وہاں ہی پڑھے ہیں اور کچھ کاروبار بھی کیا وہاں. تو میں نے اس لیول کے سٹینڈرڈ کی بسیں اور اس لیول کا جو کام ہو رہا ہے ٹرانسپورٹ کے محکمے میں, وہ میں نے نہیں دیکھا. بالکل ایسے ہی ہے. اگر بات کریں کہ فیصل آباد کی عوام یہ تیسرا بڑا شہر ہے اور یہاں کے مسائل بھی بہت بڑے ہیں. ٹرانسپورٹیشن یہاں کا بنیادی مسئلہ اس وجہ سے ہے, یہ نہ صرف فیصل آباد کا بلکہ آس پاس کے لوگ بھی اس شہر سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. کوئی تعلیم کی غرض سے آ رہا ہوتا ہے, کوئی صحت کے حوالے سے یہاں پر علاج کروانے آ رہا ہوتا ہے, اور جب یہاں پر آ کے ٹرانسپورٹیشن نہیں ملتی تو عوام جو ہے کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. اب حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ 2 مہینوں میں الیکٹرک بسز جو ہیں وہ فیصل آباد میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی, اور فیصل آباد کی عوام کے لیے یقیناً یہ اچھی خبر ہوگی. یہاں پر عبدالرحمان میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں, فیصل آباد کی عوام کے مسائل کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد کے جو سیاسی مسائل ہیں آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ کون سے مسائل ہیں جو کہ سیاسی مسائل فیصل آباد کی عوام پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ دیکھیں مہوش, یہ پبلک ٹرانسپورٹ بہت بڑا ایشو ہے. عمر صاحب نے صحیح نشاندہی کی کہ یہاں پر الیکٹرک بسیں بھی آ رہی ہیں, میٹرو بھی بن رہی ہے, تو یہ پچھلے کئی دہائیوں سے نظر انداز کیا گیا. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اسکول, کالجز, یونیورسٹیز یا اس کے علاوہ ہاسپٹلز ہیں, یا لوگ اڈوں پہ جاتے ہیں, لاری اڈا یا جی ٹی ایس ہو گیا, تو اس کے لیے ان کو پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں ملتی, یا وہ رکشہ ہائر کرتے ہیں یا اپنی گاڑی یا بائکس پہ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں حادثات کی شرح بھی بڑھتی ہے, لوگوں کے اخراجات بھی بڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ محض اس سفر کی وجہ سے گھروں پہ ہی رہنے پہ مجبور ہوتے ہیں, کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اگر فرض کریں 8 بازاروں میں جاتے ہیں, پارکنگ نہیں ملے گی. تو ایسے بہت سارے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ مہنگی بھی ملتی ہے, ہیٹ ویو کا خطرہ بھی ہے, یہ پولوشن بھی ہو رہی ہوتی ہے, اسموک کے خطرات بھی بڑھا رہی ہوتی ہے. اور ویسے بھی فرض کریں, ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بس میں اگر 70-80 لوگ بیٹھے ہیں تو اس کی الٹرنیٹ اگر وہ کاریں, رکشے, بائکس وغیرہ اکٹھی کر لیں تو وہ کم از کم 40-50 ہوں گی ان 80 لوگوں کو لے جانے کے لیے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کتنی ضروری ہوتی ہے. پھر اس پہ تھوڑا جو ہے وہ کرایہ بھی کیونکہ کنٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی تھوڑا ان کو نقصان بھی نہیں ہوتا. لاہور میں واقعتاً میٹرو بسز جس روٹ سے جاتی ہیں, لوگ
وہاں پہ اپنی گاڑی نہیں لے جاتے. بہت سارے دوست وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں, تھوڑا پیدل جا کے میٹرو پکڑتے ہیں, اپنے اسٹاپ کے پاس اترتے ہیں, تھوڑی واک ہوتی ہے, دفتر آ جاتا ہے, تو مطلب وہ ایک حساب سے بالکل فری کے قریب ان کو پڑتا ہے نا, بجائے اس کے کہ وہ اچھے خاصے پیسے خرچ کے جائیں. پھر ڈرائیونگ لاہور کی ہو یا فیصل آباد کی, بہرحال ایک ہیکٹک جاب ہوتی ہے. اس میں آپ کو رکشہ بھی اٹکا رہا ہوتا ہے, بائکس بھی اٹکا رہی ہوتی ہے, آپ نے اس سے بھی بچنا ہوتا ہے اور پھر جا کے جو ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہوتا ہے. تو اگر یہ چل جاتی ہیں 2025 کے اینڈ تک بسیز, الیکٹرک بسیز, میٹرو کا روٹس بن جاتا ہے, تو نون لیگ کو فیصل آباد میں کوئی نہیں شکست دے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے فیصل آباد کے جو مسائل ہیں ان کی عکاسی کی ہے. اور اگر ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے دیکھیں تو یقیناً بہت سارے حادثات اپنے ماضی میں دیکھے ہیں, جس کی ایک ریزن یہ ہے کہ یہاں پر پراپر ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے. کیونکہ عوام جب بھی گھر سے نکلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ انہیں چنگچیوں کا سہارا لینا ہوتا ہے. اور چنگچی کے حوالے سے اگر بات کریں, عبدالرحمان آپ بھی میری اس بات سے ایگری ہوں گے کہ ڈرائیور اس طرح سے ایکسپرٹ نہیں ہوتے, کچھ لوگوں کے پاس تو اس طرح سے لائسنس بھی نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے آئے روز کوئی نہ کوئی حادثات کا سبب بن رہا ہوتا ہے. تو خیر حکومت کی جانب سے پروجیکٹس لے کر آئے جا رہے ہیں, بس یہاں پر فالو اپ کی ضرورت ہے. اور وہ بھی جو فیصل آباد کی جو مسلم لیگ کی قیادت ہے وہ کس طرح سے لے رہی ہے, اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے. سر عمر, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر پولیٹیشنس میرے پروگرام میں آتے ہیں, ان کی طرف سے یہی ایک شکوہ ہوتا ہے, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے یا یہ محض ایک بات ہے, کہ حکومت جب بھی کوئی پروجیکٹس لے کر آتی ہے, جب بھی کوئی منصوبہ لے کر آئی جاتی ہے, مقامی قیادت خاص کر فیصل آباد کی ان سے مشاورت نہیں ہوتی. تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ اچھا جی, یہ آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ اور بلکہ آپ کے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے کہ حکومتیں کیسے کام کرتی ہیں اور فیصلے کیسے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہسٹوریکلی یہ ہوتا تھا کہ ایک ڈی ڈی سی کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کی میٹنگ. اس میں آپ کی ڈسٹرکٹ کے جتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. اس وہاں سے سفارشات بنا کر ہم سی ایم سیکریٹریٹ کو بھیجتے ہیں, سی ایم صاحبہ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ان چیزوں پہ کام ہونا چاہیے. تو ہسٹوریکلی یہ ہوتا تھا کہ جو جیتے ہوئے ممبران ہوتے تھے وہ اس کے ممبر ہوتے تھے, حکومتی ممبران, اور وہی یہاں سے سب کچھ کر کے بھیجتے تھے. مگر اس دفعہ مریم صاحبہ نے فیصل آباد اپنے وزٹ میں ایک الگ اور منفرد کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم سب لوگوں کو اس میں شامل کریں گے, جو جیتے ہیں یا ہارے ہیں وہ سب لوگ اس کے, اگر کوئی بندہ ہارا بھی ہے تو وہ 50-60 ہزار لوگوں کا نمائندہ ہے, اس نے اتنے ووٹ لیے ہیں, تو ہم سب اس کے ممبر ہیں. ہم وہاں بیٹھتے ہیں, وہاں پہ ہر چیز پہ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں, وہاں پہ پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, سوال و جواب ہوتے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ ترقیاتی کام, ہم سیکیورٹی کے معاملات, ہم سی پی او صاحب کو, ہم آر پی او صاحب کو, باقی جتنے لوگ ممبران ہیں, ہم ان کو سوال کرتے ہیں اور وہ ہمیں ان کے جواب دیتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہے کہ یہ ہوا میں کچھ ہو رہا ہے. یہ جو میٹرو کا ہے یہ سب فیصلے ڈی ڈی سی میں ہوئے ہیں. اگر آپ کہیں گے میں آپ کو اس کی کاپی دے دوں گا, ہم سب سگنیٹری ہیں اس کے. یہ جو الیکٹرک بسیں ہیں اس کا, اس کے بعد ہم نے ایک سفارش کی تھی جو گولف کلب ہے, اب وہ ایک معاملہ وہ عدالت میں, ہم اس میں زیادہ بات نہیں کریں گے, مگر اس پہ بھی ہماری یہ تجویز یعنی تھی کہ کہ حکومت کو مشاورت بھی دی جاتی ہے اور جسے کہتے ہیں کوارڈینیشن بھی کی جاتی ہے. تو یہ بات جو ایک قسم کی اکارڈنگ ٹو سر عمر اسرار خان کے یہ ابھی تک اس طرح سے نہیں ہے, جو بھی مشاورت ہوتی ہے وہ سب سے پوچھ کے ہوتی ہے. فی الحال اس پہ اور بھی ہم ڈسکشن کریں گے, لیکن وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. فیصل آباد کے عوام کے مسائل کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے, یہاں پر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز جو ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں, کون کون سے ہیلتھ کیئر کے نئے پروجیکٹس لے کر آئے جا رہے ہیں, روڈ انفراسٹرکچر کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے, حکومت اس میں کیا کردار ادا کریے, ان سبھی ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے اس پروگرام میں. اور اس میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے عمر اسرار خان صاحب بھی موجود ہیں, عبدالرحمان ہمارے سینئر رپورٹر وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو عبدالرحمان, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, مسائل تو بے شمار ہیں اور حکومت جو ہے وہ کوششیں بھی کر رہی ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں فیصل آباد کے معاشی مسائل کے حوالے سے تو وہ آپ کس سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں, کون کون سے معاشی مسائل ہیں خاص کر فیصل آباد کے عوام کے لیے؟ تھینک یو مہوش. دیکھیے, بجلی کے بڑھتے ہوئے ریٹس جو کہ پچھلے 2 سال میں بہت زیادہ بڑھے ہیں, اس وجہ سے صنعت بڑی بند ہوئی ہے. انرجی ریٹس پاکستان کے سمجھ لیں کہ ہائیسٹ ہے پورے خطے میں, جس وجہ سے ہمارا جو ایکسپورٹرز ہے وہ کمپٹیشن کی پوزیشن میں نہیں رہا. ایون کہ جو لوکلی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے وہ بہت ساری انڈسٹری صرف اس وجہ سے بند ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں پہ انرجی ریٹس بڑھے ہیں. پھر جو لیبر ویجز ہیں وہ کہنے کو تو نارمل ہے 37,000, لیکن وہ بھی سمجھے کہ خطے میں سب سے زیادہ ہے آلموسٹ, اور وہ بھی فیکٹریز دینے کی پوزیشن میں نہیں رہی. جو چھوٹی فیکٹریز ہیں وہ لیبر ویجز اور انرجی ریٹس کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں.
یا پھر وہ مل ملا کے بڑی مشکل بیلنس کرتے ہیں. تو اس میں دو چیزیں ہیں جن پہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جب بھی لیبر ویجز بڑھاتے ہیں تو اس سلسلے میں جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت لوپ میں لینا چاہیے کہ اتنی پوزیشن ہے بھی نہیں, کیونکہ گورنمنٹ اپنی گڈ ول میں بڑھا لیتی ہے, لیکن پھر وہ جو ہے وہ ایون کہ اب میں یہ نشاندہی کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جیسے پارکنگ کمپنی ہے, اس طرح کے ادارے خود بھی وہ ویجز نہیں دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نا. یہ سول ڈیفنس کے لوگ ہیں یا دیگر لوگ ہیں, ان کو 37,000 کم از کم پے نہیں دی جا رہی نا. تو پھر گورنمنٹ کو وہ ڈیسیجن لینے چاہیے جس پہ امپلیمنٹ بھی ہو سکے, پرائیویٹ لوگ بھی امپلیمنٹ کر سکے. اسی طرح سے جو انرجی ریٹس ہیں ابھی کم ہوئے ہیں, یہ سلسلہ خوش آئند ہے, لیکن یہ اتنے زیادہ ہیں کہ جب تک ان پہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے 50% کا کٹ نہیں لگے گا تب تک ہمارا صنعت کار اس پوزیشن میں نہیں آ سکتا کہ وہ انٹرنیشنل کمپیٹ کر سکے, یا جو ہماری لوکل مینوفیکچرنگ ہے وہ اسی طرح سے جاری رہ سکے. بالکل اسی طرح سے عبدالرحمان, اگر فیصل آباد کی عوام کے حوالے سے بات کریں یا فیصل آباد شہر کے حوالے سے بات کریں تو ایک دور یہ تھا کہ لوگ یہاں پر اپرچونیٹیز تلاش کرنے آتے تھے, ٹیکسٹائل کا ہب تھا, لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے جس طرح سے ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں اتار چڑھاؤ آئے تو بہت سارے مسائل ہوئے, بہت ساری لوگوں کی جابس اس طرح سے جاتی رہیں, اور جن میں کہیں نہ کہیں ایک ریزن یہ تھی کہ بجلی جو ہے وہ بھی مہنگے داموں فروخت کی جا رہی تھی. اب بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے, 7.59 فار دی کمرشل صارفین, اور جو ہمارے 7.42 جو ہیں وہ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے. یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو مزید ریلیف بھی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹریز بہار ہوں, یہاں کی چھوٹی بڑی صنعتیں جو ہیں وہ کام کریں, کیونکہ کسی بھی شہر کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اس کی بزنس کمیونٹی پہ ہوتا ہے. اگر وہاں کے مسائل نہیں حل ہوں گے تو شہر کی اکانومی بہتر نہیں ہوگی. یہاں پر عمر اسرار خان صاحب, آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گی کہ ورک اپرچونٹی کے حوالے سے, ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 7.59 جو بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے, کیا یہ انف ہے یا اسے مزید کم ہونا چاہیے, اور اس کے لیے حکومت کیا کوششیں کر رہی ہے؟ جی بالکل, یہ میں اس بات کا تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ کچھ کم ہوا ہے, مگر اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. یہ فیصل آباد کا مسئلہ نہیں, یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے, اور جب اس ملک کی باغ دوڑ ہماری گورنمنٹ نے سنبھالی تو آپ کے سامنے ہے, میں کسی بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتا, تو اس کے اندر ہوا یہ کہ ایک انتشار کی سیاست تھی. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی تو آپ کے انویسٹرز اور چیزیں وہ سب چیزیں خراب ہوتی ہیں, لوگ چلے جاتے ہیں, لوگ یہاں منافع کمانے آتے ہیں, وہ انتشار اور ہر روز ہڑتال اور اس طرح کی سیاست کے لوگ حامی نہیں ہیں, خاص طور پہ بزنس میں. تو وہ ہمیں ایک نقصان ہوا, حکومت مشکل حالات میں آئی, ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا. جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں پیسے لینے تو وہ اپنی شرطیں اور اپنے ہی اصول لگاتے ہیں, تو ان کی وجہ سے ہمیں اس کی قیمت بھی بڑھانی پڑی, ہمیں ان کی ری پیمنٹس بھی کرنی پڑی اور لون بھی لینا پڑا, جس کی وجہ سے اکانومی جو ہے بالکل اس کا سانس آپ کہہ لیں کہ وہ بالکل گھٹ گیا. اب اس کے بعد آہستہ آہستہ جب چیزیں واپس آئی ہیں تو PM صاحب نے پیٹرولیم مصنوعات, جس دن گورنمنٹ لی تھی آج کی پیٹرولیم مصنوعات اس سے آپ کمپیئر کر لیں. بجلی کی قیمت ابھی ریسنٹلی انہوں نے کام کیا, IMF سے لڑکے کی ہے, اور انہوں نے IMF کو یہ بتایا ہے کہ ہمارا جو اکنامک جو ایک سرکل ہے, ہمارے لوگ اب اتنی مہنگی بجلی افورڈ نہیں کر سکتے, ہم آپ کو کہیں اور سے پیسے ارینج کر کے دیں گے, ہم اپنے لوگوں کو ریلیف دیں گے. تو یہ سلسلہ ابھی شروع ہے, یہ جاری ہے. آپ کے سامنے مثال ہے, جب بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی ہے ہم نے پرفارم کر کے دکھایا. ہمارا سلوگن ہی پرفارمنس ہے کہ آپ یہ دیکھیں ہم جس دن آئے تھے اس دن کیا تھا اور آج کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس میں بہتری آئے گی, اور بالکل ہم اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتے کہ شہد اور دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, بالکل مسائل ہیں اور روزگار کے مسائل ہیں, اور ان مسائل کا جو حل ہے وہ آہستہ آہستہ ہے اور لوگوں کی پارٹیسپیشن سے. ہم سب نے مل کے یہ کرنا ہے. ہمیں اگر کوئی باہر سے امپورٹڈ چیز ہے, اگر اس کا کوئی متبادل پاکستان میں مل رہا ہے تو کیوں نہ ہم وہ خریدیں, ہم کیوں امپورٹڈ چیز خریدیں. تو یہ ہم سب کو مل کے اور گورنمنٹ کے بھی آپ کہہ لیں شانہ بشانہ ہم سب کو ایز اے عوام کھڑا ہونا چاہیے, ان کو بیک کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ اس IMF سے میاں صاحب نے پہلے بھی ایک دفعہ جان چھڑائی تھی, اور انشاءاللہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ بھی اس سے جان چھڑائے گی, ہم اس کو خیر بات کہیں گے انشاءاللہ. صحیح, ایز اے نیشن بھی آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمیں سارے مسئلوں کو دیکھنا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, وہ بہت سارے مسئلے ہیں جن میں اگر ہم ایز اے نیشن, ایز اے انڈیویجول اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو یقیناً مسئلے جو ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور حکومتیں اور جو بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شہر بھی کوآرڈینیشن سے چلتا ہے, اگر کوآرڈینیشن اور پروجیکٹس کا فالو اپ مضبوط رکھا جائے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی شہر کی ترقی جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے. یہاں پر عبدالرحمان, اگر ہم بنیادی صحت کی سہولیات کے حوالے سے بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد کی عوام کی صحت کے مسائل کیا ہیں؟
محوش دیکھیے، اب جیسے دیگر منصوبوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، بنیادی مراکز صحت کو بھی آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. 1-2 سال میں آئیڈیا ہو جائے گا کہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں ورسٹ ہوتی ہیں. کیونکہ دیکھیں جیسے لائٹ اسپتال ہے کہ یہ پورے فیصل آباد ریجن کے ایون سرگودا یا دیگر اضلاع سے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں. لاہور کے علاوہ جو دوسرا بڑا اسپتال ہے لائٹ ہے، تو یہ پورے پنجاب سے لوگ ادھر رخ کرتے ہیں. پھر اگر یہ بنیادی مراکز صحت کا جو فارمولہ چل جاتا ہے ان کا، کہ اس میں بہترین ڈاکٹرز بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کا رش بڑے شہروں کی جانب کم ہو جاتا ہے، تو چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہے. تاہم یہ ایک ابھی پلان بنایا گیا، اس پہ امپلیمنٹیشن کس سطح کی ہوتی ہے، بیوروکریسی کس طرح سے یہ کام چلاتی ہے، حکومت کتنی اس میں اپنے فنڈز لگاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں بہتری کی بھی گنجائش ہے. چیزیں زیادہ انداز میں خراب بھی ہو سکتی ہیں کہ رش زیادہ شہروں میں پڑ سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو لائٹ 1 ہے یا لائٹ 2 ہے یا جو بھی شہروں کے اسپتال ہے، وہاں پہ بیڈ نہیں ملتے. تو اگر یہ گورنمنٹ مراکز ہے یا جو THQs ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر یہی سہولیات بہتر ہو جائیں تو لوگ اتنی دور نہ آئیں، کیونکہ مجبوری میں آتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے آتے ہیں. تو یہ آؤٹ سورس کا فارمولہ یہ جو FWMC میں تو چل گیا، صفائی بہتر ہو گئی، لیکن اب دوسرے محکموں میں دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسے چلتا ہے، کیسے پرفارم کرتا ہے، لوگوں کو صحت کی سہولیات کتنی بہتر ہوتی ہے. کیونکہ ابھی کچھ عرصے میں ہسپتالوں میں جو ایمرجنسی میں ہے وہ ادویات فری ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ کی جانب سے نمبر شیئر کیے گئے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسئلہ بنتا ہے ادویات کے حوالے سے، تو وہ ان کو فون نمبر دیے ہوئے ہیں، اس پہ اپنی کمپلینٹ ہو سکتی ہے. تو اس پہ کافی حد تک عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تاہم اس کو بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس منصوبے کے کیا ثمرات ہوں گے. جی بالکل. اسی طرح سے آؤٹ سورس کے حوالے سے بات کریں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں عمر اسرار خان صاحب، بہت سارے لوگ جو ہیں جب کسی ڈپارٹمنٹ کو آؤٹ سورس کیا جاتا ہے ان کی جانب سے احتجاج بھی عمل میں لائے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے میں حکومت کا پوائنٹ آف ویو آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ آپ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کہ اس کے پیچھے کیا وہ حکمت عملی ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ کو آؤٹ سورس کرنے کی. کیا جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ آؤٹ سورس ہوں گے پھر ہی پرفارم کریں گے، یا آؤٹ سورس کے بغیر بھی پرفارمنس بہتر کروائی جا سکتی ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے جی میری گزارش کہ ہمیں دنیا کے تجربات سے سیکھنا چاہیے. باقی دنیا نے کیا کیا اور وہ کیسے کامیاب ہوئے، اور ہمیں وہ کام کرنا چاہیے. تو پوری دنیا میں یہاں تک کہ آپ کی میونسپل کارپوریشنز جو ہیں وہ کئی جگہ وہ بھی آؤٹ سورس ہوئی ہیں. ان کے اوپر ایک میئر ضرور الیکٹڈ ہوتا ہے، باقی سب مگر سروسز آؤٹ سورس ہیں. تو ایک آپ نے تجربہ دیکھ لیا یہ ستھرا پنجاب کا، میں سمجھتا ہوں ورلڈ کلاس صفائی ہو رہی ہے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اسی طرح ہی اس کی جو آپ کہہ لیں جو اس کے پیچھے سائنس ہے وہ ہے رائٹ مین فار رائٹ جاب. اب جو بندہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہے اسی کو وہ کام کرنا چاہیے. تو جس طرح میڈیکل فیلڈ ہے، ہر کام گورنمنٹ نہیں کر سکتی. آپ جب ساری پاورز سینٹرل رکھیں گے، پاورز کو ڈائلیوٹ نہیں کریں گے، لوگوں کو اختیار نہیں دیں گے، تو وہ کام نہیں چلے گا. اور ہمارا ایک معذرت کے ساتھ ایک ایسا ٹرینڈ، اچھے لوگ بھی ہیں مگر سرکاری جو افسران ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو تنخواہ مل ہی جانی ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس بھی افیکٹ ہوتی ہے. اور پھر وہ مال مفت دل بے رحم والی بات ہے کہ سرکار کا پیسہ ہے. سرکار کا کہاں پیسہ ہے؟ آپ کا اور میرا پیسہ ہے جو ہم ٹیکسوں سے دیتے ہیں. تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور اگر وہ آؤٹ سورس کر کے لوگوں کو اچھی فیسلٹی مل جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی بری بات ہے. اور یہ دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. امریکہ میں ٹوٹل ہیلتھ کیئر از پرائیویٹ. تو اگر ہم یہ کام کریں گے، اور احتجاج جو آپ نے کہا وہ ہوتے ہیں کیونکہ جن لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، جب ہم ان کے انٹرسٹ کے خلاف کو کام کرتے ہیں تو وہ احتجاج تو کرتے ہیں. تو فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے یا پبلک ایٹ لارج کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے. اور اس میں جو پبلک ہے اس کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کافی ساری تنظیمیں بنی ہیں، میں نام نہیں اس کا لیتا، ڈاکٹرز کی بھی اور باقی بھی، ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں ظلم کر رہے ہیں. اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اس کو ہونے دینا چاہیے، بلکہ ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کہاں ضرورت ہے ہماری آپ کو. تو یہ آؤٹ سورسنگ بالکل ضروری ہے جی. اور یہ اگر اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ہم اس پہ کھڑے ہیں اور اس کو کامیاب کر کے دکھائیں. بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ریفارمز آئیں، انقلاب آئے، چینج آئے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کوششیں بھی کرنی پڑتی ہیں اور سم ٹائم قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. تو سر اگر ہم ہیلتھ کیئر فیسلٹی کے حوالے سے عمر اسرار خان صاحب بات کر رہے تھے، تو حکومت کی جانب سے فیصل آباد کی عوام کی اگر بنیادی صحت کی سہولیات دیکھیں تو کون کون سے نئے پروجیکٹس لے کر آئے جا رہے ہیں؟ ایک تو ابھی عبدالرحمان بھائی نے بتایا کہ ہم جو بنیادی صحت کے مراکز ہیں ان کو فعال کرنے جا رہے ہیں. ان کی ری ویمپنگ ہو رہی ہے. لاہور کے اندر پہلے پائلٹ پروجیکٹس انہوں نے چلائے ہیں. جس طریقے سے آپ نے تھانوں کا دیکھا ہے کہ سارے تھانے ری ویمپ ہوئے، اسی طرح وہ ہیلتھ کے مراکز بھی ری ویمپ ہوں گے. پھر سی ایم پنجاب صاحبہ نے ایک ہاسپٹل آن ویلز
کلینک آن ویلز، اس کا افتتاح کیا تھا. وہ چھوٹے چھوٹے جو قصبے ہیں، کسی کو کھانسی ہے، کسی کو بجائے اس کے کہ وہ اپنی ٹرانسپورٹ بھی خرچیں ہیں، وسائل بھی خرچیں ہیں، بڑے شہر میں آئیں علاج کرائیں، یا اپنے علاقے کے کسی نیم حکیم سے کچھ ایسا علاج کرا لیں جس کے لیے الٹیمیٹلی جان سے جائیں یا یہاں ہی آنا پڑے، تو اس کے لیے وہ جگہ جگہ وہ ہاسپٹل آن ویلز وہ جاتا ہے. لوگوں کو ان کی دہلیز کے اوپر جو ہے وہ مل رہی ہیں چیزیں. میڈیسنز کا ایشو تھا، بہت بڑا ایشو تھا، شارٹیج تھی، وہ سی ایم صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا، اس کے ایکسٹرا فنڈز دیے، اور اب آپ ہاسپٹل جائیں، جگہ جگہ نمبرز لکھیں. آپ کو کوئی اگر دوائی پرچیز کرنے کا کہتا ہے تو نمبرز پہ کال کریں. آپ کے اس میڈیم سے میری فیصل آباد کی عوام کو بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے سرکاری ہاسپٹل کے اندر ایک سرنج کا بھی کہے کہ آپ باہر سے لے کے آئیں، نمبر لکھیں، آپ کال کریں. ہم نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو وہ مہیا کریں گے. بالکل. اور یقین کیجئے کہ 40% ٹیکس ہے UK میں اور جگہوں پہ. اس طریقے کی ایمرجنسی فیسلٹی نہیں ملتی. میں ایمرجنسی فیسلٹی کو ضرور اپریشیٹ کروں گا. ہماری ابھی کے حالات میں بھی آپ کو 8 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہے، اور اس پہ ہم اور بھی مزید بھی ڈسکشن میں کرنا چاہوں گی آپ سے کہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو کس طرح سے حکومت بہتر بنا رہی ہے، اور دیکھا جائے کہ حکومت کی طرف سے ہیلتھ کیئر سیکٹرز میں ریفارمز آ رہی ہیں اور مزید کون کون سی ریفارمز لے کر آئی جا رہی ہیں، اس پر بھی ایک گفتگو کریں گے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. فیصل آباد کے عوام کے مسائل کے حوالے سے بات کریں. بہت سارے مسائل ہیں جنہیں حل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، جس میں ہیلتھ کیئر سیکٹر کے حوالے سے بھی بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کی جا رہی تھی کہ حکومت کی جانب سے بہت سے اچھے ریسورسز جو ہیں وہ انویسٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ یہاں کی عوام کو بنیادی ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز دی جا سکیں. اس کے علاوہ بھی اگر مسائل کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر روڈ انفراسٹرکچر اس طرح سے نہیں ہے، اسٹریٹ لائٹس کی کمی ہے، ٹریفک کے جو اشارے ہیں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یا تو موجود ہی نہیں ہوتے یا تو غیر فعال ہوتے ہیں. اس حوالے سے بھی کیا ورکنگ ہو رہی ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں عبدالرحمان آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم فیصل آباد کے اگر روڈز کے حوالے سے بات کریں، وہ ہمارا شیخوپورہ روڈ ہو جائے، وہ ہمارا سرگودا روڈ ہو جائے، وہ ہمارا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فار وومن والا روڈ ہو جائے، اس پہ ڈیولپمنٹ نہیں دیکھنے کو آ رہی. اس کے علاوہ کون کون سی ایسی شاہراہیں ہیں فیصل آباد کی جہاں کا جو پیچ ورک ہونا باقی ہے ابھی؟ تھینک یو. میں دیکھیں یہ سارا کا سارا کام نا زیادہ میونسپل سروسز کا میونسپل کارپوریشن کے متعلقہ ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ فیصل آباد میں جو روڈز کی آپ نے نشاندہی کی یا اس کے علاوہ جتنی بھی لنکس روڈ ہیں، چھوٹی موٹی روڈز پہ کام ہو رہا ہے، وہ سارا رکا پڑا ہے. کارپوریشن کے پاس بجٹ بھی موجود ہے، کوئی 10 بلین کے قریب بجٹ ہے، ضلع کونسل کے پاس بجٹ ہے، اب پتہ نہیں کیوں نہیں اسے لگا رہے. ٹریفک سگنلز آئے دن خراب رہتے ہیں، اسٹریٹ لائٹس 45,000 پورے شہر کی خراب ہے. عمر صاحب جیسے نشاندہی کر رہے تھے تو یہ ضروری ہے کہ اب اس کو یہ ٹریفک سگنلز کو اور اسٹریٹ لائٹس کو بھی آؤٹ سورس کر دینا چاہیے کہ جتنا بجٹ آپ کے پاس ہوتا ہے اور آپ لگا نہیں رہے تو پھر فائدہ کیا. رات پوری اندھیرے میں ڈوبے ہوتے ہیں، ڈکیتیاں بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کے ایکسیڈنٹس بڑھ جاتے ہیں. تو یہ اچھا وہ چیزیں جن کے فیصل آبادی ٹیکسز دیتے ہیں، مطلب ایکسائز ٹیکس جتنا بھی ہے وہ کارپوریشن کے حصے میں آتا ہے لیکن لگایا نہیں جاتا. اب پتہ نہیں جو یہاں پر ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ دلچسپی نہیں لیتے، عوامی نمائندگان کی عدم دلچسپی ہے کہ اس سال میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی خاص کام نہیں ہوا، کوئی ایک لائٹس نہیں خریدی گئی، کوئی سڑکوں پہ خاص پیسے نہیں لگے، ایون کہ ٹینڈرز ہوئے تھے وہ سارے کے سارے روک دیے. تو یہ سارے وہی سبجیکٹس ہیں. یہ مطلب آپ کو واٹر فلٹریشن پلانٹس اکثر خراب ملیں گے کہ وہ کارپوریشن نے کچھ ٹیک اوور کرنے تھے لیکن نہیں کیے، یا جو کر بھی لیے تو وہ چل نہیں رہے. تو یہ سب سے زیادہ مسائل لوگوں کو جو درپیش ہیں وہ میونسپل کارپوریشن کے متعلق آ رہے ہیں، لوگوں کو واسا کے متعلق آ رہے ہیں، PHA کے متعلق آ رہے ہیں کہ جو سروسز ان کو میونسپل ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی. لوکل باڈیز اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے کہ جو اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے. MPMA نے اس طرح سے اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ پا رہے، یا کسی نہ کسی طرح سے جو ایشوز آ رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا. بالکل اس طرح سے عبدالرحمان اسٹریٹ لائٹ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی کہ یہ مسئلہ بہت پرانا مسئلہ ہے لیکن یہاں پر اسٹریٹ لائٹس اس طرح سے لے کر نہیں آئی جا رہی. ضلع انتظامیہ کا کیا کردار ہے اس پہ بھی ڈسکشن ہوگی. اور عمر اسرار خان صاحب آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، جس طرح سے عبدالرحمان نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیے ہیں کہ یہاں پر ٹریفک کے جو سگنلز ہیں وہ غیر فعال ہوتے ہیں، پیچ ورک ہونا باقی ہے اور اس کے ساتھ اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں. تو حکومت کس طرح سے ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اس شہر کو بہتر بنانے کے لیے؟ اچھا، اس کے اندر نا ہم 1 by 1 اگر اس کو ڈسکس کر لیں تو تھوڑی سمجھنے میں آسانی ہوگی. جہاں تک بات ہے سگنلز کی، یہ فیصل آباد کا ایک دارینہ ہی مسئلہ ہے، اور اس کے اندر ایک دفعہ پہلے سولرائزیشن بھی ہوئی ان کی، اور وہ پھر
آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کیئر نہیں کرتے تو کوئی اتار کے لے جاتے ہیں. ہم بھی اپنی چیزوں کی بطور پبلک ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وہ ہمارا اثاثہ ہے, ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے. تو ابھی یہاں پہ کام چل رہا ہے سیف سٹی کا. تو سیف سٹی کی جو وائرنگ ہو رہی ہے, ان کی جو انسٹالیشن ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے تھوڑا سا سگنلز کا نظام بھی خراب ہے. وہ میرا خیال ہے ایک دفعہ جب وہ مکمل ہو جائے گا, کچھ جگہ پہ آپریٹو بھی ہو گیا سیف سٹی, اس کی وجہ سے کیونکہ ایک ہی آپ کہہ لیں وہ وائرنگ اور وہ سب کچھ ہوتا ہے, تو سگنلز بھی اس سے تھوڑے سے بہتر. بات کی اسٹریٹ لائٹس کی. اسٹریٹ لائٹس آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو آج کل ایکسپینسو بہت ہیں, اور دوسرا ہے کہ اگر آپ لائٹ, وہ جو لائٹ والی جو آپ کہہ لیں گاڑی جس کے اوپر وہ ایک وہ ہوتا ہے جیک ہوتا ہے, ایک لفٹ ہوتی ہے, وہ چاندی ہیں, 3-4 ہی ہیں شہر میں, اور وہ ہمیں بھی بطور عوامی نمائندے ہفتے میں 1 دن ہی ملتی ہے. اب اتنا بڑا حلقہ ہے, ہم وہاں پہ کہاں پہ وہ ریپیئر کرا سکتے ہیں, اور کیا ریسورسز کی کمی نہیں ہے, تھوڑی سی کوارڈینیشن کی کمی ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کام کریں. اور لائٹس جو ہیں وہ پہلے آئی تھیں کچھ, اور اب میرا خیال ہے کہ نیا ہم نے ریکویسٹ کی ہے, تو اگر اس کا کوئی ٹینڈر ہوگا تو نئی لائٹس آ جائیں گی تو اس سے بہتر ہو جائے گا. جس طرح ہم نے شروع میں بات کی, اتنا بڑا شہر ہے, مسائل زیادہ ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ہم بھی انہی گلی محلوں میں ہی رہتے ہیں جن کے آپ بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر لائٹ نہیں ہے, کچھ اور نہیں, تو میرے گھر کے باہر بھی نہیں ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کا آپ کہنے ادراک بھی ہے, اور ان کا ہمیں احساس بھی ہے. تو ان کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے تھوڑا سا میٹنگ ہوگی, کو سی ایم صاحبہ کو ریکویسٹ کر کے تھوڑا فنڈ کا کہتے ہیں, اور تاکہ پیچ ورک سڑکوں کا اور باقی چیزیں ہو سکیں. بالکل اسی طرح سے ہے, کیونکہ پیچ ورک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آئے روز یہ جو گڈھے ہیں یہ کسی نہ کسی حادثے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں, اور ان پہ ورکنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, نہ صرف فیصل آباد کی عوام کے لیے بلکہ وہ لوگ جو فیصل آباد یہاں پر ٹریول کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں فیصل آباد کی سچویشن کو, تو یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ فیصل آباد تیسرا بڑا شہر ہے, اور یہاں پر اگر اپرچونٹی کے حوالے سے بات کریں اس میں بھی لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں, یہاں پر جاب کی نیت سے آتے ہیں, لیکن بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جنہیں فوری ترجیح بنیادوں پہ حل ہونا چاہیے, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, اور یہ ایسے بنیادی مسائل ہیں جو کہ آج کے آج حل ہونے چاہیے, اور حکومت اس پہ کام بھی کر رہی ہے, لیکن ضرورت اس بات کے اس پہ ایک اسٹرانگ فالو اپ رکھنا چاہیے. تو عبدالرحمان, یہاں پر اگر ہم بات کریں عوام کے ریلیف کے حوالے سے, تو میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی, کیونکہ ہم بھی اسی شہر کے سٹیزن ہیں, ہم بھی حکومت سے بہت سارے مطالبات رکھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کس طرح سے عوام کے جو مسائل ہیں جن میں بنیادی مسئلہ مہنگائی کا ہے اسے کنٹرول کر سکتی ہے اور بنیادی ضروریات پر ریلیف دے سکتی ہے؟ بیوش, اس پہ پہلے بھی جو بات ہوئی ہے کہ مہنگائی کچھ چیزوں پہ ہے, جیسے فرض کریں کہ ابھی ویجیٹیبلز بڑی سستی ہیں, فروٹس سستے ہیں, لیکن دوسری جانب چینی بڑی مہنگی ہے, یا جو گھی مہنگا ہے. تو کچھ چیزیں سستی ہیں, کچھ مہنگی ہیں, بجلی مہنگی ہے, لیکن فیول حکومت کلیم کرتی ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے سستا پاکستان میں ہے. اسی وجہ سے اس پہ جو ہے وہ لیوی ٹیکس بھی بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ قیمتیں بھی مستحکم رہیں, اور حکومت اس کی مد میں جو ٹیکسز اکٹھا کرتی ہے اس پہ بجلی پہ بھی ریلیف دیا ہے. پھر کوئی بلوچستان میں سڑکیں بنا رہی ہے, اور اگر مزید عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوتی ہیں تو پھر شاید حکومت جو ہے وہ فیول پہ بھی سبسڈی دے دے یا دوبارہ بجلی پہ دے دے. کیونکہ کل بھی وزیر قانون بتا رہے تھے کہ 6-7 روپے بجٹ سے پہلے شاید اور ریلیف دے دیا جائے بجلی پہ. تو یہ ٹھیک ہے, سلیکٹیو سبسڈیز بھی ہونی چاہیے کہ جیسے 200 یونٹ سے نیچے والوں کو دی جاتی ہے, تو اوپر والوں کا بھی کچھ خیال ہونا چاہیے. اوپر والوں کے لیے زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے بجلی. تو یہ میں مطلب بطور ایک عام شہری آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں کا جو انکم ہے, جو تنخواہ دار طبقے کی ہے, وہ 35-40%, 50% گرمیوں میں بجلی کے بل میں چلی جاتی ہے. تو باقی گروسری 2 سال میں کم ترین سطح پہ آئی ہے. بڑا فرق پڑا ہے گروسری ریٹس کا, جو 2 سال پہلے تھے زیادہ تھے, اب چیزیں بہتر ہوئی ہیں یا کم از کم سٹیبل رہی ہیں, بہت زیادہ نہیں بڑھی. تو بجلی میں, فیول میں اگر ریلیف مل جاتا ہے تو اس سے ایک عام بندے کو یا سیلریڈ پرسن کو اپنا گھر چلانے میں تھوڑی آسانی ہو سکتی ہے. اور سیلریڈ پرسن پہ جو ٹیکسز ہیں وہ بھی اگر تھوڑے کم کر دیے جائیں ان کی تنخواہ پہ اینول, تو اس سے اس کے لیے مزید ریلیف کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے آپ نے اگر بات کی ہے کہ چینی مہنگی ہے اور جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی کچھ مہنگی ہیں, اگر حکومت اس پہ تھوڑا سا ریلیف بھی دے رہی ہے, جیسے کہ بجلی کے بل کے حوالے سے آپ نے نشاندہی کی کہ بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے, لیکن اگر یہ مزید کم ہو جائے تو یقیناً عوام کو کافی زیادہ ریلیف بھی مل سکتا ہے. اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں. اگر ٹرانسپورٹیشن کا مسئلے کے حوالے سے حکومت کافی زیادہ مثبت کردار ادا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ بہت جلدی جو ہے وہ فیصل آباد میں لانچ کر دیا جائے. مزید پروجیکٹس کون سے لائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے, ان پر بھی ڈسکشن ہوگی, لیکن ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے.
सिटी या 10 में वंस अगेन खुशामदीद। फैसलाबाद के हवाले से गुफ्तगू हो रही है प्रोग्राम में कि कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स लेकर आए जा रहे हैं, लेकिन अगर मसाइल के हवाले से बात करें, बहुत सारे मसाइल जो हैं उस पर हमने डिस्कशन भी किया है, जिसमें हमने बात की थी कि बुनियादी सेहत की क्या क्या सहूलियात जो हैं वो हुकूमत की जानिब से लेकर आई जा रही हैं, रोड कब तक बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मसला कब तक हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जिन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें अगर हम सीवरेज के मसाइल के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में चंद बारिश की बूंदें जो हैं वो ऐसा मंजर पेश करती हैं कि रोड पे हम पानी देखते हैं, और सीवरेज के इंतजाम को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, पीने के साफ पानी के लिहाज से कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं, इन पर भी गुफ्तगू करेंगे। इन पर गुफ्तगू करने के लिए उमर इसरार खान साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर, जिस तरह से मैंने अभी बात की है कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो कि फ़ौरन हल होने चाहिए, जिसमें मैं समझती हूँ पीने का साफ पानी एक ऐसा मसला है जिसे अगर हम फौरी नहीं हल करते तो यहाँ के जो फैसलाबाद की आवाम है इसमें बहुत सारी बीमारियाँ भी इस वजह से देखने में आती हैं। तो हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद की आवाम को किस तरह से रिलीफ दिया जाएगा, कौन कौन से नए प्लांट्स हैं, वाटर प्लांट्स जो यहाँ पर लगाए जाएंगे, या कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लेकर आए जा रहे हैं? अच्छा जी, इसके लिए ये है कि एक बड़ी डिटेल स्टडी की थी जायका ने, हमने जापान के साथ मिलकर की थी, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक और उनकी टीम्स भी इधर आई थी उन्होंने, और WHO ने भी उसके अंदर अपना, तो एक बड़ी एक मुफस्सल एक स्टडी हुई थी, और उसके ऊपर अब हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने 11 अरब रुपए इनको दिए हैं, वो इनके पास आ गए हैं, उन पे काम जारी है। उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये A का हल्का है, B का हल्का है, मैंने को स्कीम दी है, हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो एक मेथड आप कहें कि उसके ऊपर एक मैथ सप्लाई की गई है, एक मेथोडोलॉजी के साथ उसके ऊपर एक काम हो रहा है कि यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, और एक्सपर्ट्स की स्टडी है। वो पूरे आपके फैसलाबाद का जो आप समझें 6 से 7 महीने के अंदर आप देखेंगी कि सारा आपका वासा का और पानी का ये मसला, मेरा एक ज़ाती ख्याल है, अगले 25 साल के लिए मुकम्मल हो जाएगा। उसके अंदर एक मेन प्रोजेक्ट अगर आपने देखा हो कि अब्दुल्लापुर जो पुल है उसके साथ एक पुरानी टंकी थी, वो गिरा कर वो नई बनाई गई है, स्टेट ऑफ द आर्ट बनाई गई है। अगर आप उसका विजिट करें तो वो भी हमारी बैरूनी मुल्कों के इश्तराक से बनी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो वो जो 11 अरब है वो इंशाल्लाह लगेंगे, और वो लगते हुए नजर भी आएंगे। और ये एक ऐसा पैसा है जो आप कह रहे हैं रोड के नीचे लगता है, तो वो उस तरीके से नजर शायद नहीं आता कि जिस तरह पुल है या कुछ चीज आप कहते हैं जी ठीक है ये गवर्नमेंट ने चीज बनाई। ये एक ऐसी चीज है जो अंडरग्राउंड है, इसके तो जब समरात आप तक पहुंचेंगे तभी पता चलेगा। उससे पहले तो आप मेरे ख्याल है शायद कुछ खुदाइयां ही देखेंगे। तो उसके लिए फैसलाबादियों को हम कहेंगे कि आप तैयार रहें, तो थोड़ा बहुत काम होगा, आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, मगर इसका दूरस्त नताइज हैं, और इंशाल्लाह ये मसला वासा का तो वंस फॉर ऑल हल होने जा रहा है। सही, वासा के अगर मिसाल के हवाले से जैसे कि पूरा सीवरेज सिस्टम था, पानी का साफ, पीने का साफ पानी जो है वो हमको उस तरह से नहीं मिल रहा था। बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पर पीने का साफ पानी उस तरह से पहुँचाया नहीं जा रहा था। तो हुकूमत की जानिब से इस मसले को हल करने के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं लेकर आए जा रहे हैं। लगभग 11 अरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेकर आए जा रहे हैं। इस पर अब्दुर्रहमान, यहाँ पर अगर हम बात करें फैसलाबाद की मौजूदा सियासी मंजरनामे को, आप किस तरह से देखते हैं कि जो मकामी क़यादत है, जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया है और जो हमारी आवाम है, क्योंकि ये 3 ऐसी एंटिटी हैं जो किसी भी शहर को बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करती हैं, तो इस सारे पस मंज़र में आप सियासी मंजरनामे को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए महविश, ये इनका जो है वो कंबाइन ही समझ लें कि ये कारनामा है, ये एफर्ट है कि इसमें 11 अरब रुपये अगर आ जाता है, फैसलाबाद में सीवरेज पे लग जाता है, तो ये बहरहाल बड़ा, देखिए वारसपुरा का इलाका है या गुलामाबाद का इलाका है या ये कोई भी इलाका निकालने, आप सभी जगह पे मसले आ रहे थे, समनाबाद, निसार कॉलोनी, क्योंकि जहाँ कहीं भी बारिश हो, इवन के इकबाल स्टेडियम भर गया है, इसके साथ इस्लाम नगर, तो कोई भी इलाका नहीं था कि जहाँ पे बारिश होने के बाद निकासी हो जाती थी, क्योंकि बारिश भी फैसलाबाद में कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन फिर भी पानी कई दिनों तक ऊपर ही रहता था, क्योंकि सीवरेज पहले से ओवरफ्लो का शिकार रहता था। तो ये पुराना किसी ने भी इस जानब तवज्जो नहीं दी, और उसकी वजह जो उमर साहब ने भी बताई है कि ज़मीन के नीचे प्रोजेक्ट लगाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि उस पर आपको उस तरह से समरात नहीं मिलते। तो ये हुकूमत की अच्छी चीज़ है कि इस पर वो तैयार हो गए हैं कि 11 अरब रुपये ज़मीन के नीचे ही लगा दिया जाए, ताकि अवाम को कम अज़ कम सुकून मिल सके, बारिश के बाद पानी की निकासी बेहतर हो सके। सीवरेज का मसला अगर हल हो जाता है तो इससे सड़कें बचाने भी मुमकिन होती है, क्योंकि जब सड़कों में पानी जमा रहता है तो वो भी ख़राब हो जाती है। बरसात में आए दिन ये मसला बनता है, अभी मानसून
شروع ہو جانی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہر میں کتنا بڑا سیوریج کا مسئلہ ہے. اور یہ ہر سال آتا تھا, مونسون واسا دعائیں کرتے گزارتا تھا کہ کم بارشیں ہوں تاکہ ہماری جان چھوٹی رہے. تو اب یہ ہوگا کہ وہ کم از کم ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی, شہریوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو بارش سے لطف اٹھانا, وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی نکاسی بر وقت ہو جائے تاکہ شہریوں کا بھی کوئی فائدہ ہو جائے. پھر جو پینے کی پانی کی جو ہے وہ بہتر نکاسی ہے یا صاف پانی کی اویلیبلٹی ہے وہ بھی ان علاقوں میں پہنچائی جائے. بہت سارے لوگ یہی پانی یوز کرتے ہیں یا کپڑے دھونے کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے. تو یہ پانی بھی اگر بہتر طریقے سے سپلائی ان تک پہنچتی ہے, یا جو واسا گھروں میں پانی سپلائی کرتا ہے کین کے ذریعے, تو وہ اگر اس کی کیپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے تو یقیناً واسا کے لیے بھی بہتر ہوگا. واسا کے لیے اپنا ریونیو بڑھانا بھی ممکن ہوگا. لوگوں تک اگر یہ تمام سہولیات پہنچتی ہیں تو اس کی جو بل پیمنٹس ہیں وہ بھی زیادہ تعداد میں وصول ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے پینے کے صاف پانی کے حوالے سے بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے نشاندہی کی ہے کہ کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر پینے کا صاف پانی اس طرح سے میسر نہیں ہے, لیکن حکومت کی جانب سے ان تمام مسائل کو سمجھا بھی جا رہا ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے, نئے پروجیکٹس بھی لے کر آئے جا رہے ہیں. ایسے بہت سارے مسئلے ہیں جو کہ حل تو کیے جا رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام کے کوآپریشن کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ مسئلے بہت زیادہ ہیں اور انہیں ون بائی ون ہی ریزالو کیا جائے گا. لیکن یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں انہیں پہلے سالو کیا جائے, جن میں پینے کا صاف پانی, ٹرانسپورٹیشن ہے, اور جن پہ پلاننگ جو ہے حکومت کی طرف سے جاری ہے. یہاں پر عمر اسرار خان صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کہا یہ جاتا ہے بہت ساری سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ موجودہ حکومت جو ہے, موجودہ صورتحال ہے نون لیگ کی, فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں تو اس طرح سے ایک اسٹرانگ موقف نہیں ہے مسلم لیگ نون کا. تو اس حوالے سے آپ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور کس طرح سے جو ہے فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کا ہم اسٹرانگ کم بیک دیکھیں گے؟ جی, اس میں تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا آپ کہہ لیں گڑھ اور قلعہ لاہور کے بعد وہ فیصل آباد ہی رہا ہے. اور انفارچونیٹلی لاسٹ الیکشن میں کچھ سیٹیں وہ لوز ہوئیں, اور جو بالکل یہ جو بھی لیٹلی الیکشن ہے اس میں تو ساری سیٹیں وہ ہو گئیں لوز. تو اس کے اندر جب بھی ایک موقف ہوتا ہے, جب بھی کوئی بندہ الیکشن ہارتا ہے تو وہ دھاندلی اور اسی طرح کی ہی باتیں کرتا ہے. تو میں اس طرح کی شکست خوردہ باتیں ہم تو کرنے کے عادی نہیں ہیں. اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے اور ان کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ فیل ہوئے. شاید ہم وہ کنیکٹ نہ کر سکے لوگوں کو, یا الیکشن میں شاید اس طریقے کا ہم ماحول نہ بنا سکے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر جی شہر میں ہمارے سینئر ترین لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو آپ کہہ لیں کہ ملکی سیاست پہ جن کے اثرات ہیں, تو ان کی مشاورت ہوگی, قائد محترم کی مشاورت ہوگی. تو انشاءاللہ ہم بھی اس کے اندر ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں ایک بڑی ساری گاڑی میں ایک چھوٹا سا پرزہ, میں بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اس جماعت میں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ینگ لوگوں کو انڈکٹ کریں اور اسی سے ہی جماعت ریوائیو کرے گی. جب تک ہم ینگ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ شاید ہم کچھ کر سکیں گے. اور ابھی جس طریقے سے مریم صاحبہ پرفارم کر رہی ہیں اور جس طریقے سے آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں, بالکل اسی طرح سے آپ کو امید ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک اسٹرانگ جو ہے کم بیک رکھے گی. بہت ہی خوبصورتی سے اپنا اپنے پوائنٹ آف ویو جو ہے مسلم لیگ نون کا بیان کیا ہے. بہت شکریہ عبدالرحمان, آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. بہت شکریہ عمر اسرار خان صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. فیصل آباد کی عوام کے مسائل کے حوالے سے حکومت کی طرف سے پروجیکٹس لے کر آئے جا رہے ہیں. ابھی وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. اور اگر ہم بات کریں فیصل آباد کے عوام کے حوالے سے, یا کوئی بھی جسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ٹائم ہو, کوئی بھی ہماری جنریشن ہو, تو ایک چیز جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ سے یاد رہتی ہے, وہ ہوتی ہے خود ہی. ایک خوددار ہی انسان جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے, کوئی بھی حکومت بنا سکتا ہے, کوئی بھی جو نیشن ہے وہ تبھی اس کی پہچان جو ہے خود ہی ہوتی ہے. اور اس میں ڈاکٹر محمد علامہ اقبال جو ہیں وہ ہمارے قومی شاعر بھی تھے, ہمارے ایک جیسے کہتے ہیں تحریک پاکستان میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال جو ہیں وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے. پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے خواب کو حقیقت میں ڈھالنے کے لیے ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کا اہم کردار رہا ہے. اور آج کا دن جو ہے وہ اسپیشلی ہم نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی جسے کہتے ہیں شخصیت کے حوالے سے منسوب کیا ہے. ان پہ مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن ڈاکٹر علامہ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے میں ہمارے آج کے گیسٹ کا تعارف کروانا چاہوں گی. جو ہمارے آج کے گیسٹ ہے وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, فیصل آباد کی ایک فیمس
پرسنالٹی ہیں, ایجوکیشن سیکٹر سے بھی بلانگ رکھتے ہیں اور ماہر اقبالیات بھی ہیں. میں بغیر کسی تاخیر کے بات کرنا چاہوں گی پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری کی, وی سی ہیں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے یہ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. سر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان بننے سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کا بہت اہم کردار رہا ہے. انہوں نے اسپیسیفکلی یوتھ کی طاقت کو سمجھا ہے, کسی نوجوان نسل کو سمجھا ہے. اور اگر ہم ماضی کی بات کریں, برصغیر کی بات کریں, تو ہم دیکھتے تھے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ سو گئی تھی. انہوں نے اپنے آپ کو قید کی شکل میں ڈھال لیا تھا اور خودی کا فلسفہ علامہ اقبال نے بلند کیا تھا. تو اقبال کا خودی کا فلسفہ کیا تھا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی آپ کا بہت اچھا کویسچن ہے. دیکھیں علامہ اقبال جو ہے نا وہ ہمارے ایک ایسے رہنما ہیں جنہوں نے نہ صرف اس ملک کا نقشہ پیش کیا اور جس کو بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خواب کی جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا اس کی تعبیر پیش کی اس انڈو پاکستان کے مسلمانوں کو. وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو انسان کی شخصیت سازی کے لیے جتنے بھی عوامل درکار ہیں اس کو وہ پیش کرتے ہیں اپنے اشعار کی صورت میں, اردو ہو یا فارسی ہو, اور اس سے رہنمائی حاصل کر کے آپ اپنی زندگی کو ایک مسلمان کی جو ریکوائرمنٹ ہے جس طرح کی زندگی ہونی چاہیے اس میں ڈھال سکتے ہیں, کیونکہ ان کا پیغام جو ہے وہ دین کے عین مطابق ہے. اس کے علاوہ جو ہماری وطنیت ہے, جو ہماری جو ہے قومیت ہے, اس کو بھی آپ کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے وہ ڈالتے ہیں اپنے اشعار کی صورت میں کہ انسان اپنے ملک سے, اپنی قوم سے, اپنے دین سے اور اس کے بعد اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہ ایک سب سے بڑی بات ہے. جہاں تک خودی کا تعلق ہے, دیکھیں خودی کا مطلب کیا ہے. خودی کا مطلب کچھ لوگ اس طرح لیتے ہیں کہ جی خودی کا مطلب ہے غیرت ہے, خودی کا مطلب انا ہے, اور خودی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھیں. ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں ہے. خودی اصل میں ہے خود شناسی, بالکل اپنے آپ کو پہچاننا, خود آگہی کہ میں ہوں کیا, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کس لیے بھیجا تھا, میرا مقصد حیات کیا ہے, اور اس خود شناسی کے حوالے سے میں اپنے رب کو پہچانوں. بالکل ٹھیک ہے نا, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو کیونکہ ہم کریشن ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی, تو ہمیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے خوبصورت کریشن ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ٹھیک ہے, اس سے خوبصورت تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ 3 میں فرماتے ہیں کہ یہ میری سب سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک خلیفہ بنا کے بھیجا اپنا, بالکل, اور ہمیں وہ بہت سی طاقتیں دی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں. انصاف کی طاقت ہے, ہم ڈاکٹر ہیں, ہم مریض کو صحت یاب کر سکتے ہیں, اس کو شفا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, مرتے مریض کو ہم بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اور اس کے برعکس بھی جو ہے ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو اور جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالے ہیں, اس کو پہچاننا جو ہے یہ ہے خودی. بالکل, خودی ہے خود شناسی, خودی ہے خود آگہی, خودی ہے خود انحصاری. سب سے بڑی بات ٹھیک ہے کہ دوسروں کے ہمیں مرہون منت نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلانا چاہیے, نہ انفرادی طور پر, نہ اجتماعی طور پر, نہ من حیث القوم. بالکل ایسے ہی. اپنے جتنے ریسورسز ہیں اس کے اوپر بھروسہ کر کے زندگی گزارنی چاہیے اور ان کو بہتر سے بہتر کرتے جانا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر آپ غریب ہیں تو غریب ہی رہیں, نہیں, اپنے ریسورسز
اپنی جو آپ کو اہلیت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اسی کے بلبوتے کے اوپر آپ اپنا مقام پیدا کریں. وہ کہتے ہیں نا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ, بالکل خود ہی نہ بیچ, غریبی میں نام پیدا کر. تو کیا ہے, یہ ہے خودی. بالکل آپ اور جتنے میری بات سن رہے ہیں لوگ, پلیز یہ جو پہلے 40 صفحے ہیں بانگے درا کے اپنے بچوں کو ازبر کرائیے اور بڑی جلدی ہو جائیں گے. ابھی ان کو سمجھ نہیں آئے گی. جب میں نے پڑھی یہ نظم جو ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی, جب بچے بڑے ہوں گے میری سمجھ آئے گی. ہم بچپن سے پڑھتے آتے تھے, وہ چیزیں کچھ سمجھ نہیں آتی لیکن پڑھتے تھے. آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نظم کار ہیں علامہ اقبال نے شاعری پوری زندگی کا فلسفہ جو ہے اس میں سمو دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو جب بچے بڑے ہوں گے پھر ان کو سمجھ آئے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے جو افکار ہیں ان کی شاعری کی صورت میں وہ عوام اور قوم جو ہے وہ ان کو سمجھے اور اپنے اوپر طاری بھی کرے اور عمل کرے ان باتوں پہ جو علامہ نے کہی ہیں. پھر آپ جو ہیں وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا, نہ ہو خیال جسے اپنی حالت خود بدلنے کا. تو خود ہی کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, معاشرتی مسائل ہو گئے, ہمارے سوسائٹی میں بد امنی ہے, کلچر سے ہم لوگ اس طرح سے دور ہیں. اس کا ایک ہی فلسفہ ہے, اپنے آپ کو پہچانے, اور اپنے آپ کو پہچاننے کی بھی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت ہی وسیع ڈیفینیشن ہے. اس میں ہمارا کلچر بھی آتا ہے, ہماری زبان بھی آتی ہے, سیلف ڈیپینڈنسی بھی آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے جو امید ہے, اللہ تعالیٰ سے جو توقعات ہیں وہ بہت گہری رکھنی چاہیے. یہ بہت سارے پہلو جو ہیں وہ خود ہی میں آتے ہیں. تو علامہ محمد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی پرسنالٹی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, اور کس طرح سے ایک سوئی ہوئی قوم کو جگا کر ایک پاکستان کے خواب کو انہوں نے حقیقت میں بدل دیا ہے. ڈاکٹر ظفر علی چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو سر, جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ماڈرنزم کا ٹائم آ گیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ویلیو سے اس طرح سے انٹر کنیکٹ نہیں کرتے پاکستان میں, لیکن جب ہم کسی فارن کنٹری میں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ملک کی محبت ہے, ہمارے وطن کی محبت ہے, ہمیں وہاں جا کر زیادہ فیل ہوتی ہے بجائے ہم جس کنٹری میں رہ رہے ہیں. دیکھیں وہ ایک کانسیپٹ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ اپنے گھر سے جب کسی اور جگہ جاتے ہیں تو اپنا گھر تو یاد آتا ہے نا. بات وہی ہے کہ جی جو ہمارے پاس موجود چیز ہوتی ہے نا ہمیں وہ اس کی قدر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو قدر آتی ہے نا کسی چیز کی, جب وہ چیز چھن جاتی ہے آپ سے یا وہ چیز دور ہو جاتی ہے آپ سے, تب اس کی قدر آتی ہے. بالکل. والدین آپ کے پاس ہے نا, جس دن یہ ہر والدین نے جانا ہی ہے نا, میں نے بھی جانا ہے, میرے والدین بھی گئے تھے, جب تک میرے پاس تھے شاید میں قدر نہیں کر پایا ان کی. جب سے وہ گئے ہیں مجھے روز یاد آتے. تو بات وہ آپ نے جو بات کی وہ اس لیے ہے. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں میڈم وہ یہ ہے کہ ہمیں قدر کرنی چاہیے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے عطا کیا ہے. بالکل. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے جسم اور جو روح دی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے, اور اس ملک کی قدر کرنی چاہیے. بالکل. جب ہم یہاں ہیں, اگر یہاں سے جا کے آپ کو اس کی قدر آئی تو وہ کی قدر نہیں ہے, یہ ہے خودی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آج کل نا وہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ سیلفی جو ہے, سیلفی کو اگر ہم اس کا اردو کریں تو کیا ہوگا؟ سیلف, خود. سیلف کا مطلب ہوتا ہے نا خود انحصاری, سیلف ریلائنس. تو خود کا انگلش جو ہے سیلف ہے. تو سیلفی کو اگر ہم کریں تو یہ اس کا اردو بنتا ہے خود ہی. بالکل خود ہی ہے. یہ میں سیلفی جو لیتا ہوں نا یہ بیسیکلی خود ہی ہے, اپنی تصویر لے رہا ہوں نا میڈم, یہ خود ہی سیلفی ہے. بالکل. وہ سیلفی نہیں ہے جو آپ موبائل سے لیتے. یہ سیلفی یہ ہے کہ اپنی سیلف کو کی تصویر لینا. بالکل. ٹھیک ہے, اپنی سیلف کی تصویر کیسے لی جاتی ہے؟ آپ خود دیکھیں کہ میں کیا ہوں. ٹھیک. بالکل. سوچیں
میں کیا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا یہ ہاتھ دیے ہیں, آنکھیں دی ہیں, پاؤں دیے ہیں, اچھی زبان دی ہے, سب کچھ دیا ہے, میں اس کے اوپر انحصار کروں اپنے. یہ ملک دیا ہے, یہ ہے سیلفی. بالکل ایسے ہی. تو خودی اور سیلفی جو ہے نا, میں اس کو بڑا اس کی مماثلت کرتا ہوں کہ سیلفیاں مت لیں, اپنی خودی کو پہچانیں. بالکل. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا جو تشخص تھا نا, آئیڈینٹی جسے کہتے ہیں, تشخص کہتے ہیں اس کو, ہم کیا تھے؟ ہم مسلمان تھے. ہم کیا تھے؟ ہم پاکستانی تھے. اور کون کس ملک کے تھے؟ کیوں پاکستانی تھے؟ ہمیں پاکستان دیا تھا علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے. بالکل. اور وہ کس لیے دیا تھا؟ کہ یہ وہ خطہ ہوگا جہاں مسلمان آزاد حیثیت سے رہ سکیں گے, اپنی دین کو پریکٹس کر سکیں گے, دو قومی نظریہ کے اوپر. ہم اس کو بھول گئے. بالکل. وہ ہم خود ہی بھول گئے اپنی. ٹھیک ہے, ہمیں لباس ہمارا جو تھا, نہ ہمارا لباس رہا. میں بھی بیٹھا ہوں اس وقت ٹائی سوٹ میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, ہمیں غیر کا لباس اچھا لگتا ہے, ہمیں غیر کی زبان اچھی لگتی ہے, ہمیں غیر کی شاعری اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا, جو ہم لوگ ہماری کوئی اپنی آئیڈینٹی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر بن گئے. ابھی جو بات اپنی تھی ماڈرنزم, ماڈرنزم جو ہے, ماڈرنزم ہے ترقی, سائنسی ترقی ہے ماڈرنزم. بالکل. ٹھیک ہے, ماڈرنزم یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے لباس میں تبدیلی لے آئیں. اب آپ دیکھیے کہ خواتین کے لباس جو ہیں, کیا وہ کسی طرح سے بھی اسلامی نواز رکھتے ہیں؟ بالکل. میں حیران ہوتا ہوں, سوری جو سے آپ کے فون پہ, سوری آپ کے پروگرام میں بات کرنے لگا ہوں, کہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی جناب بیالی وہ نہ نظر آئیں, وہ نظر آئیں نہ, جو ہوتی ہے اینکل نظر نہ آئیں, ٹخنے نظر نہ آئیں. سوری, مردوں کے لیے ان کے ٹخنے نظر آئیں اور خواتین کے لیے ان کے ٹخنے نظر نہ آئیں. کیا ہو گیا؟ مردوں کے ٹخنے نظر نہیں آتے اور خواتین کے ٹخنے نظر آتے ہیں. کیا ہے؟ ہم نے اپنا تشخص چھوڑ دیا. ہمارا لباس اسلامی نہیں ہے, ہماری بات جو ہے پاکستانی اسلامی نہیں ہے. جب یہ چیزیں اس طرح ہوں گی تو پھر کہاں رہی ہماری خودی؟ ہمیں چاہیے اپنی زبان سے محبت کریں, ہمیں چاہیے اپنے لباس سے محبت کریں, ہمیں چاہیے کہ اپنی زمین سے محبت کریں. ٹھیک ہے, اور اپنی اقدار سے محبت کریں. تو وہ ماڈرنزم, ہاں ترقی ضرور کریں, سائنسی ترقی کریں, جو بھی دنیا میں ہو رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے, کمپیوٹر سائنس ہے, ان سب کے اندر علوم حاصل کریں, لیکن مت چھوڑیں وہ قدریں اور وہ اخلاقیات جو ہمارے دین کی اور ہماری قوم کی اساس ہیں. علامہ کا پیغام یہی ہے. بالکل. اسی طرح سے اپنی ویلیو سے ہمیشہ سے انٹر کنیکٹ رہیں. ماڈرنزم ہے, ٹھیک ہے, اس میں ٹیکنالوجی میں آیا ہے اور دنیا ترقی کر رہی ہے, اور بہت ساری چیزوں میں ہمیں بھی اپ ٹو ڈیٹ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن ثقافت اور جو ہمارا کلچر ہے اس کے ساتھ بھی انٹر کنیکٹ رہنے کی ضرورت ہے. سر, میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی یوتھ جو ہے وہ بہت جلدی نا امید ہو جاتی ہے, ڈس پوائنٹ ہو جاتی ہے, اور کہیں نہ کہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ خود ہی سے ہم لوگ دور ہیں, سیلف ڈپینڈنٹ ہم اس طرح سے نہیں ہیں. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی غیر آئے وہ ہمیں اس سچویشن سے نکالے, تو ایک سیلف ڈیپینڈنسی نہیں ہے, خودداری نہیں ہے. تو آپ یوتھ کے حوالے سے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنے جو ہے خود ہی سے دور ہو گئے ہیں؟ دیکھیں, میں اس بات پہ کافی آپ سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم خود ہی سے دور اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں. دیکھیں, ہماری پہچان کیا ہے, ہم پھر وہی بات کو بار بار کر رہے ہیں لیکن مختلف انداز سے کر رہے ہیں. ہماری پہچان, سب سے پہلے میری پہچان جو ہے نا, وہ ہے کہ انسان کی حیثیت سے. بالکل. اور میں اپنے کمپیئر کس سے کرتا ہوں؟ ایک حیوان سے کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کی بھی تقریباً وہی ریکوائرمنٹ ہے جو میری ہے, کھانا پینا سونا جاگنا. ٹھیک ہے, ہمارے بھی اسی طرح ہے. لیکن مجھے شعور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, عقل دی ہے, شعور دیا ہے. میں اس کے تحت اپنے ایک آئی ایم اے سوشل اینیمل, میری وہ ایک ہے پہچان. دوسری میری پہچان ہے مسلمان کی حیثیت. تیسری میری پہچان ہے پاکستانی کی حیثیت سے. چوتھی میری پہچان ہے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے. تو اس طرح اپنی اپنی آپ کی نا مختلف پہلو ہیں پہچان کے. ٹھیک ہے,
اگر آپ اس میں سے کوئی ایک اپنی پہچان کو بھول گئے ہیں اور ڈیویٹ کر گئے ہیں اس کے پرنسپل سے تو آپ ہٹ گئے ہیں بالکل اپنی سیلف سے. بالکل اسی طرح اور جس کو آپ خود ہی کہہ لیجیے. بالکل یہ خودداری نہیں ہے, یہ خود ہی ہے. پھر میں بار بار کہوں گا میرے لیے خود ہی جو علامہ کے حوالے سے ہے وہ ہے خود شناسائی. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. خود کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ خود کو پہچانیں گے. سٹی اٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی کے حوالے سے ہم آج پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں. کس طرح سے نوجوان نسل کو, ایک سوئی ہوئی قوم کو علامہ اقبال صاحب نے جو ہے اپنی شاعری کے ذریعے جگایا ہے, اور کس طرح سے پاکستان کا جو خواب ہے اسے حقیقت میں بدلا ہے. لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمارا پیارا ملک پاکستان موجود ہے, لیکن ہم اسے اس طرح سے پروموٹ نہیں کر پا رہے, اسے امپاور نہیں کر پا رہے. کہیں نہ کہیں دینی تعلیمات سے دوری بھی ہے, ہم اپنے نارم سے, ویلیو سے اس طرح سے انٹر کنیکٹ نہیں ہے. ایسی بہت ساری ریزنز ہیں جس میں ہمیں خود ہی کو پہچاننا ہے, اپنے آپ کو پہچاننا ہے, اپنی زبان کی اہمیت کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ماڈرنزم ہونا بہت اچھی بات ہے, پوری دنیا سے اپ ٹو ڈیٹ رہیں, دیکھیں کہ آس پاس کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, لیکن اپنے آپ کو جس چیز سے انٹر کنیکٹ کرنا ہے وہ ہے تعلیم, دین کی تعلیمات, خودی کی تعلیمات, اور ایسی بہت ساری چیزیں جو کہ پاکستان بننے میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا. یہ ملک ہمیں قربانیوں کے بعد ملا ہے, تو اس ملک کی قدر کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ تب ہی ہوگی جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے. اور بہت سارے مسائل سے ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں, خاص کر پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں, لیکن پھر بھی ان تمام چیلنجز کے باوجود اپنی جو شخصیت ہے, اپنی جو آئیڈینٹی ہے اسے برقرار رکھیں. ڈاکٹر ظفر علی چودھری جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, ہم بات کر رہے تھے, خودی کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی قوم کو اگر موجودہ دور کی بات کریں جگانے کے لیے استاد بہت اہمیت کا حامل رکھتا ہے, کیونکہ آپ خود بھی ایک ٹیچر ہیں, یوتھ جو ہے آپ کو بہت سنتی ہے, آپ ایک رول ماڈل بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز کا کیا کردار ہونا چاہیے علامہ اقبال کے جو فلسفہ خودی کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ استاد جو ہے نا, ٹیچر شوڈ بی اے رول ماڈل. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. جو استاد جو ہے خود وقت پہ نہیں آتا, اچھی بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے, سچ نہیں بولتا, محنت نہیں کرتا, اس کو اپنے کام سے عشق نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کیسا استاد ہو سکتا ہے؟ بالکل. استاد جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہے, اس کو وہ ساری جو خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے جن کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں, اس کے اندر خود ہی ہونی چاہیے. یعنی اس کو پیسے کا لالچ نہیں ہونا چاہیے, اتنا ہی جو اس کو ملتا ہے. بالکل. اگین یہ بھی علامہ کا پیغام ہے کہ فقر جو ہے نا, فقر بہت ہی اچھی بات ہے. فقر کیا ہے؟ فقر ہے جو آپ کو مل گیا اس پہ خوش رہیں. بالکل. زیادہ لینے کی کوشش کریں, زیادہ, لیکن اس جو ملا ہوا ہے اس کو تو کم از کم انجوائے کریں نا. بالکل ایسے ہی ہے. اور صحیح راستوں سے اور اس کو بڑھائیں, نہ کہ ناجائز طریقوں سے بڑھائیں. یہ ہے فقر. بالکل. ٹھیک ہے. علامہ کہتے ہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا, کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. بالکل. کلندری سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور, اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور, کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. بالکل. میری قوم کے جو ہے نا جوان جو ہیں, اگر وہ جاگ جائیں تو یہ میری جو کلندری ہے وہ سکندری کی طرح ہے. بالکل. تو یہ بات ہے کہ ٹیچر جو ہے اس کو سیلف ریلائنٹ ہونا چاہیے, ٹیچر کو وقت کا پابند ہونا چاہیے, ٹیچر کو اپنا کام پوری محنت اور عشق کے ساتھ. Get your daily multivitamins from Root to Health, Asia's first United States Pharmacopoeia certified wellness brand. وہ اسٹوڈنٹ کی شخصیت سازی کرے اور اس کو علامہ کے کلام سے بہت رہنمائی مل سکتی ہے. کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ہے ایک خودی کی ہونی چاہیے, عشق ہونا چاہیے اس کو, اور اپنے کام سے
اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہماری اقدار ہیں دین کی اور ہمارے معاشرے کی، ان کو وہ انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرے اپنے بچوں میں، جو بھی ان کو پڑھا رہا ہے. اب استاد کے لیول ہیں، پرائمری کا بھی استاد ہے، سیکنڈری اسکول کا بھی استاد ہے، اس کے بعد اوپر بھی آتا ہے. تو ہر لیول پہ استاد کی ذمہ داریاں بدلتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، سچائی، ایمانداری، اخلاص کون سکھائے گا؟ یہ پرائمری لیول پہ ٹیچر سکھائے گا. لیکن وہ تب بھی سکھائے گا جب اس کے اندر خود خلوص اور اخلاص ہے، جب وہ سچ بولتا ہے، سچائی ایمانداری کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کے پوری طرح اس کا ایک نمونہ اگر ہوں گے تو آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے انسپائر ہوگا، ورنہ وہ جو ہے وہ سمجھے گا کہ بس یہ پڑھنا ہے اور امتحان پاس کرنا ہے. پھر اسی طرح جیسے اب دیکھیں میں اب میڈیکل کا ٹیچر ہوں، تو اب میں تو نہیں ان کو یہ اخلاقیات بتا سکتا نا. میری اپنی جو ہے کنڈکٹ جو ہے، میرا بیہیویئر جو ہے، میری باڈی لینگویج جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ میرا اسٹوڈنٹ اسے انسپائر کرے. اور جب بھی میں کوئی بات کروں، فرض کریں میں ان کو پیشنٹس کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو میں پیشنٹ کے ساتھ انسانیت سے محبت جو ہے وہ ان کو سکھاؤں. اور اس کے لیے میں فرض کریں اگر ان کو یہ کہتا ہوں کہ علامہ کا ہے شعر ہے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا، اگر میں یہ شعر اس وقت بول دوں پڑھاتے پڑھاتے تو علامہ کا کلام کنیکٹ نہیں ہو گیا. اور اگر آپ کہیں گے یہ تو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے اور میڈیکل کا ٹیچر ہے، اس نے یہ بات کیوں کہہ دی کہ وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا. میں کرتا ہوں اور میں کرتا بھی ہوں اور مجھے کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قرآن سے کوئی آیت جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے پڑھاتے وقت. یہ جتنے دیکھیں میڈم یہ اشعار جو ہیں اور یہ قرآن کی آیات جو ہیں، سینگز جو ہیں، یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ بالکل یہ صرف اس لیے تو نہیں ہوتی نا کہ آپ امتحان کے اندر جو ہے وہ نمبر حاصل کر لیں پڑھ کے اور اس کے بعد بھول جائیں. یہ ہوتی ہیں اپلائی کرنے کے لیے اپنی زندگی میں، اور استاد ان کا ریفرنس اپنی کسی بھی اس میں ٹاک کے اندر کسی حوالے سے ان کو لے کے آئے تاکہ رب جو ہے نا کنیکشن مینٹین رہے. ہم لوگ سائنس پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ میں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کو قرآن سے ریلیٹ کرتا ہوں، میں ان کو علامہ اقبال کے کلام سے ریلیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے میں ریسرچ پڑھا رہا تھا تو ریسرچ کے اندر علامہ کا بڑا اچھا شعر ہے کہ آتی ہے صبح دم یہ صدا عرش برین سے، آتی ہے صبح دم یہ صدا عرش برین سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کیوں کند ہوا کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. میڈم علامہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تیرا جوہر ادراک سوچنے کا وہ کہاں گیا، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک. ٹھیک ہے، اور کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، تیری تحقیق کیوں نہیں ہو رہی اور تو ستاروں پہ کمند کیوں نہیں ڈال رہا. اگر میں ریسرچ پڑھاتے ہوئے یہ اشعار ان کو سنا دوں کہ علامہ کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. کمند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر سیڑھی چڑھا لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ستاروں تک جو پہنچتے ہیں مجھے ان جوانوں سے محبت ہے. تو جوانوں کو تو علامہ اقبال نے بہت پیغام دیے ہیں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ ہے کہ جس طرح کہ خدا کرے کہ جوانی حیا نہیں ہے. سب سے خوبصورت شعر میرا خیال اس پہ اینڈ کر دیں، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے
کہ جوانی تیری رہے بے داغ. بے شک بالکل بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر ظفر علی چودھری کے ساتھ رہا، اور جس طرح سے آپ نے نوجوانوں کے حوالے سے بات کی، جس طرح سے آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. آپ کی تشریف آوری کا بہت زیادہ شکریہ. ایک چیز جو ہے وہ انسان کو پہچاننی ہے، وہ ہے خودی کا فلسفہ. اگر ہم اسے سمجھ جائیں گے تو یقیناً ہماری جو زندگی ہے وہ یہاں پر بھی جنت ہے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اسی کے ساتھ میں ابھی شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.